अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर एक आइनी मोड़ पर खड़ी हुई है। 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्विदा सामने आया है, प्रपोज किया गया है, जिसने सियासी और आइनी हलकों में कुछ हलचल मचा दी है। अब हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ ये है कि तरमीम मुल्की निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाएगी, इंतज़ामिया और मालियाती ढांचे को ज़्यादा मौसर बनाएगी और बैलेंस्ड करने की कोशिश है। लेकिन अब बहस इस बात पर हो रही है कि क्या ये इस्लाह है या फिर 18वीं आइनी तरमीम में तयशुदा सूबाई खुदमुख्तारी का जो ढांचा हमें मिलता है उसको बदलने की या उसको कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश है, जिस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि नया मुजव्वज़ा तरमीमी पैकेज कई बड़े पहलू रखता है। एक तो वफाकी आइनी अदालत का क़याम, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली इसमें आती है, फिर हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर्स का नया तरीका शामिल है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी कुछ तब्दीली है, उस पर भी बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस नुक्ता है वो है NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से के आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़। और यही वो नुक्ता है जिस पर पीपल्स पार्टी, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, नून लीग की इत्तेहादी है हुकूमत के अंदर, उसने वाज़े तौर पर एक रेड लाइन ड्रॉ की। उन्होंने ये कहा कि जी 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुदमुख्तारी दी गई है उसे किसी सूरत वापस नहीं लिया जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो ये कहते हैं कि सूबों के जो माली हुकूक़ हैं उस पर समझौता करना पार्टी के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। अभी भी डेडलॉक बरकरार है, कंसेंसस किया जा रहा है। साथ ही अगर MQM की बात की जाए तो उसने भी इस मौके को इस्तेमाल किया है, अपनी तजवीज़ पेश की है और मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये उनकी जानिब से कहा गया है ताकि इख्तियारात अवाम की दहलीज तक पहुँचे। जबकि PTI की अगर बात की जाए तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का अखलाक़ी या अवामी मैंडेट है ही नहीं, तो वो इसे अदलिया और वफाक दोनों के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। मगर हुकूमत का ये कहना है कि जी मालियाती वसाइल का असर नौ जायज़ा लेना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वफाक के अखराजात बढ़ चुके हैं, आमदनी के ज़राए महदूद हैं। तो अब सवालात बड़े सिंपल से हैं और वो ये कि क्या ये जो तब्दीली बताई जा रही है, प्रपोज की जा रही है, क्या वाकई इंतज़ामी इस्लाहात हैं या फिर सूबाई इख्तियारात की नई तकसीम की शक्ल इख्तियार कर सकती है? क्या वफाक अपनी माली मुश्किलात हल करना चाहता है या निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाना चाहता है? और फिर क्या वाकई ये तरमीम निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाएगी या फिर इससे अदलिया पर इंतज़ामिया का असर व रसूख मज़ीद बढ़ जाएगा? इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आइनी तरमीम वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो क्या होती है तरमीम, क्यों करने की ज़रूरत पेश आती है, कब की जाती है और कौन से ऐसे उसूल हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिससे इनएविटेबल हो जाता है कोई भी आइनी तरमीम लेकर आना? पहले तो सबसे इस सवाल जो है ना, इस पे मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी सर। वो इसलिए कि 26वीं तरमीम में भी हमने देखा, 27वीं तरमीम में भी हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि उसकी जुजियात पे बात हो रही है कि ये फलां होनी चाहिए, ये फलानी शिक कैसे नहीं है, फलाना आर्टिकल ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है दुनिया की, उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा जा रहा। उसके कॉन्स्टेंस में, यानी उसके जो कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 26 तरमीम हो रही हैं उनको नहीं देखा जा रहा। फिर ये जो आपका सवाल है कि कब वो टाइम आता है कि आपको तरमीम करनी पड़ती है, तरमीम करनी चाहिए कि नहीं, तरमीम को एक और तरमीम के ज़रिए क्या वापस लिया जा सकता है, वगैरह वगैरह, ये बड़े अहम सवाल हैं और ये पॉलिटिकल साइंस के सवाल हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सवाल है। तो पहले तो मुबारकबाद कबूल करें। ठीक है, देखिए मैं आपके इसका जवाब का तफसीलन जवाब देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें यानी करना चाहता हूँ। पहली बात, आज हमारा पैनल 92 के जो देखने वाले हैं उनको पूरी तरह से बताएगा कि ये जो तरमीम आ रही है, जो तकरीबन मुकम्मल हो रही है, इसकी जुजियात क्या हैं, इसमें कौन कौन से पहलू हैं, किस तरीके से ये, और जो अगर एक आती है शिक तो उसका मतलब क्या होगा। जो नजर आ रहा है, पहले तजिया देते हैं आपको कि ये 27वीं आ रही है, 28वीं भी आएगी। जो नजर आ रहा है वो शायद अगले 2 से 4 साल तक 29वीं भी आएगी, वो आब्दा साहब ने बोला। और इसी तरह से जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। आप इसको बनाते हैं जो यानी वक्त के लिहाज से। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो है ना वो बेबीलोनियन जमाने में हम्मुराबी का कोड आया। अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो है वो रोमन यानी वो आपका यानी आया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैग्ना कार्टा आया और फिर
1799 یعنی 1789 میں دنیا کا پہلا قانون، پہلا آیا آپ کا آئین جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے، تو 230 سال ہو گئے ہیں اس کو، اس میں آج تک صرف 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ 230 برس میں 27، جو ہمارے تھوڑے سے برسوں میں 27ویں ابھی آنے والی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ان میں سے بھی 10 وہ ہیں جو ایک ساتھ ہوئی تھیں، اس کا مطلب ہے یوں سمجھیے کہ 250 برس میں 17 ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ایک مقدس یعنی ضمیمہ سمجھتے ہیں، ایک ایسی کتاب سمجھتے ہیں جس پہ صرف عمل کرنا ہے، اس پہ کویسچن نہیں کرتے۔ اچھا پھر کچھ ممالک ہیں، مثلا یو کے ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان کا ریٹن ہی نہیں ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہی ہے، لیکن دیکھیں کیسی ترقی ہو رہی ہے، حساب کتاب چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جاتے ہیں آپ کے سوال کی روح کی طرف۔ کسی بھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں کیا رجیم چینج ہو گئی ہے، کیا کوئی ایسا ملک پہ کرائسس آیا ہے کہ آپ کی اتھل پتھل ہو گئی ہے اور کوئی بہت بڑی سی مصیبت پڑ گئی ہے اور آئین کو چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا پاور پالیٹکس میں اور گورننس میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، پاور پالیٹکس میں اور گورننس میں یا گورننس کرنے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کا حل آئین میں نہیں ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی نئی دریافت ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے آئین کو بدلنا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے کہ آپ کی جو پرانا آئین تھا، یعنی جو موجودہ آئین ہے، اس کی زبان میں کوئی فرق ہو گیا ہے، کوئی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے جس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بنیادی چیز کیا نکلی کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا، کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا تو ترمیم ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ برازیل کو دیکھیں تو 1988 میں ان کا آتا ہے آئین آتا ہے اور اب تک 130 ترامیم ہو چکی ہیں۔ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن میں 100 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ تعداد میٹر نہیں کرتی کہ کتنی ترامیم آئی ہیں، میٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ترمیم کی نوعیت کیا ہے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ترمیم جو ہے۔ اب اس وقت کی آخری بات دیکھیے، آئین کا بنیادی ڈھانچہ اگر تبدیل نہیں ہو رہا، آئین کا بنیادی ڈھانچہ اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو لے آئیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آئین کو ہی معطل کر دیا جاتا ہے، تو ترمیم تو ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے۔ اچھا ایک پہلی بات۔ دوسری بات کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ترمیم نہیں کر سکتے؟ وہ ایک ہی وجہ ہے کیا کہ اگر اس وقت کے سیاسی موروثی حالات دیکھے جائیں اور اس میں اپنی مرضی کی کوئی بات کرنی ہے، کوئی جلدی اور فوری جو ہے نا وہ مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے، تو ترمیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی یا اپوزیشن کو آپ نے یعنی کونے پہ لگانا ہے، جوڈیشری کو اپنے انڈر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے بتا دیا باٹم لائن یہ کہ 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی اور شاید 29ویں بھی آئے، اور شاید کچھ عرصے کے بعد آپ کا آئین اس حالت میں پہنچے کہ آنے والے جو لوگ ہیں، حکومتیں ہیں، سیاستدان ہیں، جوڈیشری ہے، آپ کی لیجسلیچرز ہیں، وہ سارے لوگ واقعی متفق ہو جائیں کہ ہاں یار اب بس ہو گئی ہے، یہ آئین اب مکمل ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ آئین میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں مگر لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں۔ ہلالی صاحب، 27ویں ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ سگنیفیکنس پہ بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ نجمو ثاقب صاحب نے بتایا کہ کون کون سے ایسے معروضی حالات ہوتے ہیں جو کہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس انف گراؤنڈ ہے، سالڈ گراؤنڈ ہے کہ جی اب ترمیم کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ایسی کیا چیز تھی جس کے بغیر 27ویں ترمیم کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا تھا؟ انہوں نے جب 26واں ترمیم کیا تھا تو ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ 27 انہوں نے سوچا نہیں کہ کیا اس میں خامیاں ہوں گی۔ اب خامیاں ایک نکل آئی نا۔ 27 اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ NFC ایوارڈ اس کو تھوڑا سا ٹویکنگ کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینٹر کے پاس وہ فنڈز نہیں آ رہے ہیں جو سینٹر کو ڈیسپریٹلی ضروری ہے۔
تو اگر ہر چیز ڈیوائڈ ہو جیسے NFC ایوارڈ میں ہوتا ہے تو اب پتہ چلا ہے فرام پریکٹیکل ایکسپیرئنس کہ وہ کافی نہیں ہے فنڈ سینٹر کے لیے, لہذا ان کو کرنا پڑا کہ کچھ زیادہ فنڈ سینٹر کو چاہیے, اور وہ ترمیم کر رہے ہیں. یہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور PPP تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کیوں اپوز کر رہی ہے. اس لیے کہ ان کو تو چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو فنڈز پروونس کو ملے ہیں, اور پروونس کو انہوں نے تو اس قسم کا خرید لیا ہے سندھ کو, تو وہ تو ہر دفعہ سندھ میں ہی رہتے ہیں, تو اگر پروونس سے کچھ لو تو وہ چیختے ہیں. حالانکہ سینٹر کے لیے چاہیے, حالانکہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ سینٹر کے لیے چاہیے, اور سینٹر کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سینٹر نے کیٹر نہیں کیا اس کے پہلے, وہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد. تو اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ 18th امینڈمنٹ پہ اٹیک ہے, لہٰذا یہ ہم نہیں ٹالریٹ کر سکتے. ایکچولی ان کے ہاتھ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. پروونشل اٹانومی کیا ہونی چاہیے, جو کہ 18ویں ترمیم میں دی ہے نا پروونشل اٹانومی, یا پھر نہیں ہونی چاہیے, فیڈرل کے پاس جانی چاہیے چیزیں؟ آپ کس نظریے کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ بھائی کتنا پروونشل اٹانومی آپ ایک ملک میں دینا چاہتے ہیں؟ یو وانٹ اے کانفیڈریشن, تو ان کو دے دو ان کو کانفیڈریشن. فارن افیئرز نہ رکھ لیں, فارن افیئرز اور ڈیفنس رکھ لیں. اور ڈیفنس کا مطلب کیا؟ اگر آپ کو نیشنل آرمی چاہیے نہ تو ان کو کہو کہ جو پیسے ملتے ہیں. ایجوکیشن ایک بہت بیسک چیز ہے, ایجوکیشن کی اٹانومی بھی چلی جائے گی اس چیز سے. کیوں جائے گی بھائی؟ وہ چیزیں جائیں گی جو آپ کہیں گے جانا چاہیے. ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں؟ کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک پرنسپل کی تکلیف ہے نا کہ ہماری آٹونومی کم ہو رہی ہے. اٹ از نو واٹ از اٹ ان پریکٹس. کس چیز کے لیے فیڈریشن پیسے مانگ رہا ہے؟ فیڈریشن پیسے مانگ رہا ہے ایمرجنسی ایڈ, پیسے مانگ رہا ہے نیچرل ڈیزاسٹرز مثلا, پیسے مانگ رہا ہے ٹو انکریز دی آرمی بجٹ. کیوں نہیں؟ اگر آپ کے زیادہ خطرہ ہو گیا ہے, اب تو افغانستان بھی ایک دشمن نکل آ رہا ہے آہستہ آہستہ, تو کیوں نہیں آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو آپ پیسے لیں. کدھر ہے؟ ایک کٹی ہے نا, اٹس اے نیشنل کٹی. اب یہ کہنا کہ نہیں ہر چیز منرل ویلتھ گولڈ جو بھی ہو ہر چیز اس لیے کہ اس زمین سے آ رہا ہے لہذا پروونس کو دے دیں, تو پھر پروونس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں آپ. بھائی اگر آپ واقعی اتنی آٹونومی دینا چاہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ فیڈرل کا کیا ہے, تو پھر سوئٹزرلینڈ کی طرح بن جائیں آپ. ان کا تو فارن آفس بھی مختلف ہے, بلکہ یا کینیڈا کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں, آسٹریلیا کا دیکھیں. آسٹریلیا میں کانسلیٹ جنرلز ہیں آف نیو ساؤتھ ویلز ان لنڈن اینڈ in other degrees. تو میرا خیال ہے میک اپ یور مائنڈ واٹ یو وانٹ. اگر آپ ایک ٹھیک قسم کا فیڈریشن چاہتے ہیں تو فیڈریشن کو اتنے پیسے ملنے چاہیے جتنے ان کو ضرورت ہے, اور 27th امینڈمنٹ جو ہے اٹ از ڈوئنگ دیٹ. مگر بات اصل یہ ہے کہ اگر یہ PPP والے واقع ملک کو ایک فیور کرنا چاہتے ہیں تو وائی ڈڈ اٹ ووٹ فار دا 27th امینڈمنٹ, سوری 26th امینڈمنٹ. جی ہاں, ایک سینئر PPP ممبر نے کہا جب وہ 26 کے لیے ہاں ووٹ کیا تو تم لوگوں نے رول آف لا پاکستان میں ختم کر دیا. کمیشن آف انٹرنیشنل جورسٹ نے کہا ہے کہ the 26th amendment is a blow to the rule of law in Pakistan. Yes. Quote, unquote. Yes. تو اگر پارلیمنٹ ایک کورٹ بن جاتا ہے, ججز جو ہیں وہ پولیٹیشنز بن جاتے ہیں, تو پھر the idea of law has collapsed. پہلے تو آپ باتیں کریں اور پوچھیں ان کو کہ 26 کے لیے تم لوگوں نے کیوں ووٹ کیا. ٹھیک بات ہے. تو یہ 27th amendment تو ضروری ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ضروری ہے اس لیے ووٹ کیا جی. اور اگر ان لوگوں کو کوئی فکر ہے تو 26 کے لیے تم نے کیوں ووٹ کیا, پوچھے نا. نہیں ان کو ایسا ووٹ کیا کہ آپ سوچ سکتے ہیں دا پارلیمنٹ اپوائنٹس چیف جسٹس آف پاکستان, 12 ممبر, 12 پولیٹیشنز ان پارلیمنٹ. جا رہی تھی نا آپ, پروونشل اٹانومی جا رہی ہے, تو شاید اس وجہ سے زیادہ آواز اٹھ رہی ہے. کیسے نہیں جا رہی پروونشل یار, پروونشل اٹانومی کی بات نہیں ہے. دا پرسن اپوائنٹنگ دی کون ہے وہ,
کہ پروونس ججز جو ہیں اگر وہ ووٹ کرتے ہیں فار دا رائٹ تھنگ، یہ تو پھر آپ کہیں گے کہ پروونشل اٹانومی ایسی ہے کہ سندھی اگر آ گیا آپ کے سامنے تو جو سندھی ججز ہیں سپریم کورٹ میں وہ پرو ووٹ کریں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ اینٹی کریں گے، یا وہ کریں گے ان کے لیے جو ان کے یہ ناٹ لائک دیٹ. اٹس ناٹ جسٹس از جسٹس. It has to be justice. It may be your enemy, but if he is winning the case, you go in his favor. تو کوئی ضرورت نہیں ہے جی. سلیکٹیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا 27ویں ترمیم واقعی پروونشل اٹانومی کے اوپر ایک اس سے ظاہر ہے اس سے کچھ طاقت لے لیتی ہے پروونسز سے، اور پیپلز پارٹی کی جو گریونس ہے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں، آپ کو وہ کتنی جائز لگتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ فیڈریشن کو تگڑا ہونا چاہیے؟ فیڈریشن 18ویں میں آپ نے تکڑا کیا، 27 میں بھی آپ وہی کر رہے ہیں. دیکھیں دیٹ از ناٹ دا کوشچن. دا کوشچن از کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اس پہ بڑی بات کرتے ہیں. جی جی. آپ کا ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو ہم ایس آر او سے اور دیگر جو پی سی اوز ہیں اس طرح ہم چلاتے ہیں اس کو. اب آپ کے امینڈمنٹس بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں. جی. ہمیں چاہیے اب جو جڑ ہے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو آپ ریویو کرو. ٹھیک ہے. بالکل اس کو ریویو کرو اور اس کو آپ ری رائٹ کرو کہ جہاں آپ کے کلوزز ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو پیچھے 3-4 سال سے کیسز جو لڑ رہے ہیں، آپ کی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہر پارٹی اور ہر آپ کا جو مدعی ہے وہ اس کو ایک ڈفرینٹ ایک انداز سے پریزنٹ کر رہا ہے. آپ اس کو اس کی کلیئرٹی لے کے آؤ. یہ میری ان سے بڑی لمبی ڈسکشن ہوتی رہی ہے ایس ایم ظفر صاحب سے، جنہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کر تو دیا ہم نے، بڑا اچھا بنایا کانسٹیٹیوشن، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ٹائمز جب چینج ہوتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی آپ ریویو کرتے رہتے ہو. بالکل صحیح بات ہے کہ برٹن کا اور جو کئی اور ممالک ہیں ان کے انریٹن کانسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فلیکسیبل کانسٹیٹیوشنز. آپ نئے لاز لے کے آ جاتے ہو اینڈ یو چینج ود دا ٹائمز. ہم جو اس وقت جو آپ کی جو انہرنٹ ڈیبیٹ ہے وہ ہے کہ جوڈیشری کی جو بات آ رہی ہے، will it be weaponized? Will it be compromised? Or will it be subdued? یہ ایک بہت بڑا آپ کے لائرز بول رہے ہیں جی. اور اس کے پہلے میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل ڈبیٹ تو کرو یار. آپ لائرز کو آن بورڈ لو، آپ جو عالم ہیں ان کو لو. آپ کے 4 بندے بیٹھ کے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ایک بنا دیتے ہیں کہ ہاں جی اس کو ہم نے کرنا ہے. دیٹ از ناٹ واٹ دا ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف پاکستان از. آپ کو ہر پارٹی کو آن بورڈ لینا ہے. ہر پارٹی کے تحفظات ہوں گے، ہر پارٹی کا اپنا ویو پوائنٹ ہوگا. آپ دین یو برنگ انٹو اے نیشنل کنسنسس. پھر لوگوں سے بھی بات پوچھو، کیونکہ لوگ جو ہیں دے آر دا پیپل ہو میٹر، ناٹ دس بنچ آف پیپل جو کہ آپ الیکٹ کر کے لے کے آ گئے ہیں اور وہ آپ کے لیے لاز بنائیں. لاز یہ اچھا کیا گورنمنٹ نے کہ اب یہ ان کے کنسنسس ہوگا اور اس کے بعد اس پہ بات چیت ہوگی. ویری گڈ فرام دا گورنمنٹ سائڈ، بٹ دس شوڈ ہیو بین ڈن لانگ ٹائم پہلے. ہم لانگ ٹائم نہیں کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کا مس پرسپشن سی کریٹ ہو جاتی ہے جس کے اندر اب وہ ایک نئی مس پرسپشن آ گئی ہے کہ جی جو آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں جن کی ڈول نیشنلٹی وہ باہر ہو جائیں گے. 200-250 لوگ تو اس میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی. سو ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ ایک فیسلٹی دیکھو لوگوں کو نہیں پتا. جب آپ کے یہ ایمبیسڈرز یا جو فارن سروس کے لوگ ہیں جب یہ باہر جاتے ہیں، لمبا ایک ٹینیور ہوتا ہے، ایک فیسلٹی آپ کو مل جاتی ہے جو کہ آپ اویل کر لیتے ہیں. لائلٹی آپ کی کہیں نہیں جاتی. میں نے کئی جگہ اگزامپل دیا ہے، اسرائیل جیسا ملک جس کے نیشنلز پوری دنیا میں ہیں، اسرائیل جہاں پرابلم میں آتا ہے وہ لوگ آ کے اسرائیل کے لیے لڑتے ہیں. آپ یہ پاسپورٹ شاسپورٹ چھوڑ دو. لائلٹی آپ کی ہمیشہ آپ کی مدر کنٹری کے ساتھ رہتی ہے، رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. لیکن یہاں آتی ہے ہم اس کو ایک پولیٹیکل اس کا ایک اینگل بنا دیتے ہیں. جب آپ ایک پولیٹیکل اینگل بنا دیتے ہو اس کے اندر مس پرسیپشنز ہوتی ہیں. اب مجھے آپ بتاؤ کہ ڈوئل نیشنل کو یہ بھی کہانی شروع ہوگی کل، بلکہ ایک میئر نے کہہ دیا جی کہ اس کو ہائی کمشنر کو فیصل کو اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو کہ جی بتائیں کہ کیا آپ یہ ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو ختم کر دیں گے. جی آپ مجھے ایک چیز بتاؤ، پوری دنیا کے اندر ڈوئل نیشنلٹی چلتی ہے، آپ ان سے پیسے بھی مانگتے ہیں، فارن ریمیٹنسز بھی مانگتے ہیں. ڈوئل نیشنلز ممبرز آف پارلیمنٹ ہے، 200-250 میئر ہے برطانیہ کے اندر جو کہ ڈوئل نیشنل ہے. ادھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، ادھر پرابلم ہو جاتی ہے. پیسہ چاہیے تو فارن ریمیٹنس نہیں کرنا ہے، ووٹ نہیں ہے تو نہیں. یہ دیکھو یہ ساری یہ پولیٹیکل گیمز ہیں، اس گیمز کو ختم کر دو.
اور اس گیم کو ختم کر کے ایک نیشنل ایک کنسنسس لے کے آؤ جس میں آپ آگے کوئی بات کرو جس میں کوئی ملک کا فائدہ ہو. ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا فائدہ یہ اکراس دا بورڈ, آج نہیں, یہ پہلے سے بھی ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ ہم نے چینج نہیں ہونا. ہم چینج اس وقت ہوں گے جب ہمیں مار پڑتی ہے, تو مار جب پڑتی ہے اٹ از ٹو لیٹ. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایف ڈی آئی نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے رامین اپنے کورٹس کو تکڑا کرنا ہے, کورٹس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. اگر آپ کورٹ کو کنٹرول کرو گے, بلیو می کوئی پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, تکڑی نہیں ہوگی اور وہ خود اپنے ڈیسیجنز لیں گے. اگر ایگزیکٹو پاکستان میں کیا رہا ہے, ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنے دو, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دو, جوڈیشری ہم وہ کرنے نہیں دیتے. ہم پکڑ رہے ہیں کسی نہ کسی کو, کہیں نہ کہیں کسی کی ٹانگ پکڑ رہے. یہ نہ کرو یار, خدا کے لیے. اس ملک کو ہمیں چلانا ہے اور اس ملک کو مل کے چلانا ہے. تو وہ ایک ہی طریقے سے ہوگا, نیشنل کنسنسس آپ لے کے آؤ. If that is not there, you will never go forward. You will never ever go forward. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ سے بس ایک شارٹ اوپینین جاننا ہے کیونکہ آپ نے اس پر ابھی تک اوپینین نہیں دیا. 18ویں ترمیم کے رول بیک کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پروونشل اٹانومی واقعی خطرے میں پڑ رہی ہے اس سے, یا پھر آپ کے نزدیک یہی بات کہ فیڈریشن شوڈ بی پاورفل؟ 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ مجھے اب تک بتا دیں عمل کتنا ہوا ہے. جس چیز کو آپ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی پاور جو ہے وہ دی جائے آپ کے صوبوں کو, اس پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ یہاں پہ تو ایک صوبہ یہ کہہ رہا ہے جی فارن پالیسی ہمیں دیں, افغانستان میں ہم اپنا وفد بھیجیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نان ایشوز بن چکے ہیں. دیکھیے ہم لوگ بڑی سیر حاصل, یعنی ہم نے گفتگو کی ہے, ہم سب نے, آپ نے, میں نے, میر صاحب نے اور ہلالی صاحب نے, 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں سارے پہلو دیکھ لیے. مجھے ابھی اچانک خیال آیا کہ اس میں عوام کدھر ہیں؟ کیا یہ عوام کے لیے ہو رہی ہے ترمیم کہ یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہو رہی ہے؟ اس پہ دیکھنا یہی تو مسئلہ ہے. دوسرا پہلو اس کا دیکھیے, جی 26ویں ترمیم ہوئی, اسی طرح کا شیکسپیرین ڈرامہ سٹیج ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی کہے گی یہ نہیں ہو سکتا, ایم کیو ایم نے آلریڈی بتا دیا جی ہم یہ نہیں کریں گے ورنہ ہم بیچ میں نہیں ہیں. یہ سارے لوگ اس طرح کے یہ ڈرامہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے اور اچانک مولانا صاحب کی انٹری ہوگی. اور پھر ہم نے جس طرح پچھلی دفعہ دیکھا کہ آپ کے جو بلاول زرداری صاحب ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, لوگ تانتا بندھا ہوا ہے, اسی طرح کا ڈرامہ بھی سٹیج ہونے والا ہے. اس کی تیاری کیجئے. ایک چیز کا صرف فرق ڈال لیجئے, کم از کم یہ نہ کہیے گا کہ ہم مجبور تھے, ہم جو آپ نے 26ویں ترمیم میں کہا تھا ہم تو نہیں چاہتے تھے, ہمیں تو اسی وقت کاغذ دکھایا گیا. یہ نہ کہیے گا کہ ہم مجبور تھے. آپ اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں, اپروو کرتے ہیں اس امینڈمنٹ کو, تو ذمہ داری لیجئے گا, کائنڈلی ذمہ داری لے لیجئے گا. بالکل صحیح ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ترکیہ کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب ایک اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں. یہ بات چیت ترکی اور قطر کی ثالثی میں جاری ہے, جس کا مقصد کیا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے اور انسداد دہشت گردی کے ایک واضح فریم ورک پر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. یہ مذاکرات استنبول کے کونراڈ ہوٹل میں ایک لمیٹڈ میڈیا کی جو ایکسیس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو رہے ہیں, جہاں دونوں ممالک کے انٹیلیجنس سربراہان اپنی ٹیمز کی قیادت کر رہے ہیں. یہ پاکستان اور طالبان کے درمیان روابط کا تیسرا دور ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مذاکرات کو آج کے بعد بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب پاکستانی وفد نے ثالثوں کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے, شواہد اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر اسے پیش کیا ہے. دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اپنی تمام منطقی اور جائز مطالباتی جو دستاویز ہیں اور شواہد ہیں اس میں
وہ پیش کر دیے ہیں، جن میں سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہو، افغان سرزمین سے پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی ہو. اور اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں اب تک حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ چند نکات پر فریقین کسی سمجھوتے کے قریب پہنچ جائیں، مگر ٹی ٹی پی کے معاملے پر ابھی تک کوئی واضح اتفاق سامنے نہیں آ سکا ہے بٹوین افغان طالبان گورنمنٹ اینڈ پاکستان. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت تحریری طور پر ٹی ٹی پی سے فاصلہ اختیار کرنے کا اعلان کرے، جبکہ کابل اس معاملے پر اب تک محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا نتائج نکلیں گے اس پر. ظفر ہلالی صاحب، کیا واقعی ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی دیر پا حل نکل سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے مسئلے کا، خاص طور سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے؟ اگر بھی نکلے گا تو زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے طالبان کابل پہنچے تھے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ادھر اور چائے کے کپ پکڑ کے کہہ رہے تھے واٹ گڈ ٹی، اور سب لوگ ہنس رہے تھے، یہ کر رہے تھے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. نو وے کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک اگریمنٹ ہو سکتا ہے جو امپلیمنٹ ہوگا ریگارڈنگ ٹی ٹی پی اور ان کے ریڈز جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. نو وے. اگر کل بھی ہو جائے اور پرسوں آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ ہنس رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور چائے کر رہے ہیں، 3 دن بعد ایک ریڈ آ جائے گا اور پھر ہم سوچتے رہیں گے یار انہوں نے کیسے کرایا یا نہیں کرایا. چلو پہلے دفعے ان کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرے دفعے معاف کر دیتے ہیں، تیسرے دفعے معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یار یہ کافی ہو گیا. پھر جا کے ہم ان پہ بم کرتے ہیں اور پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا. گیٹ اٹ انٹو یور ہیڈز. یہ ہم لوگ ایک ایک کو سپورٹ کرتے رہے ہیں دونوں سائڈز، صرف اور صرف اس لیے کہ ایک کا فائدہ ہو رہا تھا. ہمیں ضیاء الحق کو امریکن سپورٹ ڈالرز چاہیے تھا، پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ ڈالرز چاہیے تھا. اس نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، خیر وہ تو اس کو نہیں پوچھا، وہ تو مشرف کو پوچھا تھا، مگر جب یہ 1979 میں شروع ہوا کہ ہمیں مدد کرو، یہ سب روس آ گئی ہے، ہاں مدد کرو، وہ چلے گیا. کیا ضرورت تھی ہمیں جانے کے لیے بھائی؟ روس کیا چل رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اتنے کم لوگوں تھے، مگر ہمیں پیسے چاہیے تھا، ہم امریکن اپروول چاہیے تھا تو چلے گئے. اچھا یہی ہوگا. اب آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے. یہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ان لوگ ٹی ٹی پی جو آئے ہیں، جو کراس بارڈر ریڈز کر رہے ہیں، اور ان کابل کو پتا ہے وہ ہیں کدھر ٹرین کرتے ہیں، پیسے کدھر سے آتے ہیں، ہتھیار تو وہ بیچ رہے ہیں انڈیا کو کہ ان کو سپلائی کریں. یہ سب چیزیں جو ان کابل کو پتا ہے. مگر کیا ہو رہا ہے ادھر؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم ایسے کرو کہ اب تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تم کیسے اور کدھر ہو. تم اپنی بچت کے لیے جا کے بڑے شہروں میں، جو افغانستان میں 2-4 بڑے شہروں میں ادھر رہو. کیوں؟ ان دا مڈس آف ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹیز، ان کے درمیان رہو. اس لیے پھر پاکستان تمہیں بم نہیں کر سکے گا. اگر تم ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو سب ساتھ اکٹھے مل کے تو وہ بم کریں گے، مگر جا کے شہروں کے بیچ میں رہو. اگر وہ بم کریں گے تو سب لوگ، بہت لوگ انوسنٹ لوگ جو سویلینز ہیں، we have nothing to do، وہ بھی مریں گے. اور پھر ان کو پھر بڑا پریشر آئے گا ان کو کہ ایسی بم نہ کریں. دس از دا تھنگ. کین یو امیجن؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس قسم کے رومرز، اور یہ جو رومرز ہیں اس وقت تو یہ رومرز ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ طالبان گورنمنٹ ایسا سوچ رہا ہے، مگر میں بتا رہا ہوں یہ اتنے رومرز ہیں، یہ اتنے وائڈ اسپریڈ ہیں کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی where there is smoke there is fire. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، جب تک آپ طاقتور ہیں، جب تک آپ افغان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بے شک شاید بات بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو ڈر اور فکر ہے کہ یہ منہ توڑ جواب ملے گا اگر ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کرے، اور اگر ہم پھر بھی کریں گے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس لیے ٹل یور گارڈ از اپ، افغانستان کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں. جب آپ کا گارڈ اپ نہیں ہے تو forget it. وہ آئیں گے، لڑیں گے، اور جو انہوں نے کہا ہے اٹک تک زمین لینا ہے ہمیں، وہ اٹک تک جا کے زمین لے لیں گے.
میر صاحب آپ کو کچھ پازیٹیوٹی کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے ان مذاکرات میں یا پھر ناکامی سامنے آئے گی اور ایک ہٹ دھرمی جو ہمیں نظر آتی رہی ہے افغان طالبان حکومت کی وہی رہے گی برقرار؟ دیکھیں جہاں یہ میٹنگ کر رہے ہیں نا اگر تو ان میں عقل ہے طالبان کے اندر یہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ جو بھی ہیں یہ ان کو یہ دیکھ رہے ہوں گے باسفورس کے اوپر سے جہاں کانریڈ ہے استنبول میں ان کو ایک عقل آنی چاہیے کہ سلطان نے بھی غلطی جو کی کہ تم باقی لے لو تو میرا ملک یہ جو ٹرکی ہے اس کو چھوڑ دو. اس طرح نہیں ہوا, پوری سلطنت ختم ہو گئی بالکل, اور اتاترک جیسے لوگ بھی آ گئے. بات یہ ہے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ صحیح ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے افغانستان کے. ٹھیک بات ہے. افغانستان ایک میری نظر کے اندر ایک بہت پیارا ملک ہے, اچھا ملک ہے, اچھے لوگ ہیں, لیکن یہ اس وقت ہاسٹیج ہیں. یہ یرغمال ان کو بنایا ہوا ہے ان طالبان لوگوں نے, جو کہ یہ میں نے تو افغانستان وہ دیکھا ہے کہ جہاں آپ جاتے تھے کہ یہ ماڈرن سے ماڈرن کابل ہوتا تھا, آج جا کے دیکھو یہ سٹون ایج میں چلے گئے یہ لوگ. کیوں؟ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہوا ہے, انڈوکٹرینیشن ان کی ہو گئی ہوئی ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں اور مسلط کر دیے ہیں یا مسلط کروا دیے گئے ہیں افغانیوں کے اوپر. اب بات یہاں آتی ہے کہ میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گا, یا اگر ہم تیسری ٹاکس کر رہے ہیں سب سے پہلے فائنل فرنٹیئر آپ اسٹیبلش کر دیں. ٹھیک ہے. فائنل فرنٹیئر یہ ہے کہ ڈیورینڈ لائن کو بھول جاؤ, اب ہمارے سے آگے بات کرو تم نے کیا کرنا ہے. یہ ہر 3-4-5 سال کے بعد یہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے 17 ان ٹوٹل ارریگولر روٹس ہیں جن کے تھرو ان کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, آرمز بھی, ڈرگز بھی اندر یہ لے کے آتے ہیں. ہم بند کرتے ہیں, یہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھ لیے کہ کیسی اسکرمش ہوئی ہے اور پھر ان کا جواب بھی آپ نے دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ اپنے انڈر بیلی کو سافٹ رکھیں گے؟ یہ جو جن کو یہ ٹی ٹی پی کہتے ہیں, ٹی ٹی پی کوئی جماعت نہیں ہے, یہ بینڈ آف تھگز ہیں, مرسنریز ہیں, اور ان کو فنڈ کرتی ہے ہندوستان. اور یہ آ کے پاکستان میں ٹربل کرتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ پاکستان کو تھرو ویریس مینز ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ہے. تو یہ کرتے رہیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے. سو دا کوسچن ہیئر ارائزز, ان طالبان کے اندر کیا عقل آئے گی؟ ہمارے وزیر اعظم نے کتنے پیارے طریقے سے کہا ہے بھائی انف از انف, کتنا کر لو گے, کب تک کرو گے؟ کیا یہی, اور اس کی وجہ سے تم افغانیوں کو تکلیف میں لے کے آ رہے ہو. پاکستان تو ہے تکلیف میں, لیکن تم افغانیوں کو تکلیف میں آ رہے ہو, کیونکہ اگر پاکستان نے تمہاری شاہ رگ بند کر دی, پرماننٹ بند کر دی, پھر تم چیخیں مارو گے. اور یہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ یہ افغانی ان کے یہ طالبان ان کے دوست ہیں. ان کے دوست نہیں ہیں. طالبان جہاں تک ان کو پیسہ ملتا رہے گا یہ آپ کے لیے آئیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا افغانستان کے ساتھ. جھوٹ دنیا کے ساتھ بولتے ہیں, جھوٹ بولا ہے. اب یہ ان کو فری ٹرپس مل گئے ہیں قطر کے اور ترکی کے, اور جا کے یہ اب سو کالڈ کنورسیشنز کریں. یہ نہیں ہے. ہم اس پہ کرتے رہیں گے, ہم اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے, کیونکہ پاکستان کا موقف امن ہے. لیکن اگر یہ امن کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کو پتا ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو اب ان کو کون ان کے عقل کون ٹھکانے پہ لے کے آئے گا, یہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نذور ثاقب صاحب, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, کیا نتائج نکلیں گے ان مذاکرات کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سفارتکار ڈپلومیٹ جب کہتا ہے نا یس, اس کا مطلب ہوتا ہے مے بی. ٹھیک ہے. جب وہ کہتا ہے مے بی, اس کا مطلب ہوتا ہے نو. اور اگر کوئی ڈپلومیٹ نو کہتا ہے نا تو وہ ڈپلومیٹ رہتا ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ کو میں نے یہ اصول کی بات بتائی ہے. دوسری بات کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلا تو اس کے بعد بھی یہ اگر ہو بھی گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا, تو پھر سفارتکاری کیوں کر رہے ہیں؟ اور ڈپلومیسی کو کیوں اپنے بیچ میں ڈال دیا؟ نیگوسیشنز کس بات پہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا میں تو پر امید ہوں, ہوپ فل ہوں, اس کا نتیجہ نکلے گا. اور نتیجہ
दो चीजें नई हुई हैं, उसको जरा यानी इशारा कर दूं। पहली बात यह है कि ये जो ट्रूस हुआ था ना, जंगबंदी हुई थी, उसकी वायलेशन की है तालिबान ने। इसका मतलब है जो जंगबंदी हुई थी उसमें ये। दूसरी जो नई चीज हुई है कि जो तीसरा दौर है उसको लीड कर रहे हैं हमारे ISI के डायरेक्टर जनरल, यानी ISI के चीफ। इसका क्या मतलब है कि मैकेनिज्म पे और वो जो वेरीफाइबल हिसाब किताब उन्होंने करने थे उसकी ईची बीची, उसके नट्स एंड बोल्ट्स भी डिस्कस होने की उम्मीद है। अब आते हैं आपके इसमें कि इसमें से मुझे गरज नहीं है कि इसका नतीजा ये निकलता है कि तालिबान कहते हैं जी आज के बाद से हम TTP को गैर मुसल्लह कर देंगे, उनकी लीडरशिप के मुंह बंद कर देंगे, उनके फलाने जगह निशाने जाकर उनको खत्म कर देंगे। मेरी ये तवक्को नहीं है। मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए इस सारे दौर से, अगर इस दौर में से निकल आती हैं। सबसे पहले मैंने कंफ्यूजन दौर यानी दूर करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब कंफ्यूजन दूर करूंगा तो क्लैरिटी आएगी। कंफ्यूजन किस चीज का दूर करना है? वो कहते हैं कि जी हमारा आपका मसला अगर TTP है तो हमारा मसला ISK है, खुरासान यहाँ पे है पाकिस्तान में, उसका इलाज करें। ये कंफ्यूजन दूर करें ना, ठीक है, क्लैरिटी लेके आए। और उसमें आपको क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप जो हैं वो सही तरह से ग्राउंड रियलिटी समझे, थ्रेट ना दें। अगर आपने जंग करनी है, अगर आपने उनको जाके वाकई तहस नहस कर देना है पूरे अफगानिस्तान को, तो कर लीजिएगा ना। पहले सिफारतकारी को मुकम्मल तौर पे एक चांस दीजिए, और उसमें से जिस आप तरीके से गए हैं, जो सोच के गए हैं, जो मकसद लेके गए हैं, और आपकी रेड लाइन सिर्फ एक है, सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट है, और वो है TTP। अब वो किस हद तक और किस तरीके से उनको आपने मनवाना है, यही तो सिफारतकारी का कमाल है। और इसमें अब जब DGISI गए हैं, साथ में फॉरेन ऑफिस के लोग भी हैं, तो ये कुछ टेक्निकल लेवल का है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये किसी नतीजे पे नहीं भी पहुंचते तो कम से कम कंफ्यूजन 2-3 बातों पे दूर कर लें, क्लैरिटी ले आए। और जरूरी नहीं है कि आखिरी दौर है, चौथा करें, पांचवा करें, छठा करें, लेकिन जंग करने से गुरेज करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ जंग करनी है, हर मसले का हल जंग नहीं होता। हमें पता नहीं क्यों हम ये मार सकते हैं, कर सकते हैं तो कर ले। और बाबा आप कर सकते हैं, जरूरी है कि कर भी लें, और कर सकते हैं तो रखें ना उस वक्त के लिए। लिहाजा क्लैरिटी लेके आए, कंफ्यूजन दूर करें, और तालिबान को समझते हुए, वो स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे से नहीं आए, वो एक कबीला, वो यानी ये कबीला है, कबायली इलाका है, उनके कल्चर को समझिए, और वो जिस हद तक मानते हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने मकासद हल करें, जो सिर्फ एक है, रेड लाइन है TTP। उसमें अगर ये आप उनको गैर मुसल्लह करवाने पे राज़ी कर लेते हैं, उनकी लीडरशिप का मुंह बंद करते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मत बोलो, या उनके जो हाइड आउट्स हैं, जो पनाहगाहें हैं, उन पे वो कहते हैं जी आप इनको ये यानी जाके हमला करें, इनको दूर करें, ये बहुत बड़ी जीत होगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, हिलाली साहब मैं आता हूँ। शर पसंदों से कैसे बात करेंगे आप? ये कौन है? इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये कहां से आए हैं? ये कोई मुल्क है? ये कोई ट्राइब है? ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो शर पसंद हैं, ये तो हमारे निहत्ते शहरियों को मारते हैं, उनको ब्लेटेंट इनको किलिंग करते हैं। हम इनसे बात करेंगे? मैं तो इनसे कभी बात ना करूं, मैं तो इनसे नेगोशिएट भी ना करूं कि हाँ तुम तो आज ना करो तो कल कर लो। नो, ठीक है, इनको आपने एलिमिनेट करना है, इनको आपने डेसिमेट करना है, इनको खत्म करना है। दे आर नोबडीज। जो पाकिस्तानी एक बच्चे को, माँ को, बहन को कत्ल करते हैं, आप उनसे बात करेंगे? किस तरह हम बात कर सकते हैं भाई? दे शुड बी एलिमिनेटेड, पीरियड। ये वजूद नहीं रखते, ये बैंड है, ये बैंड है दहशतगर्दों का। ये वो लोग हैं जिनको आप इनसे बात कर ही नहीं सकते, वो तो आपको मारते हैं, कत्ल करते हैं। ले जी, आप ऐसा करें रामीन, ऐसा करें, ये जो डेलीगेशन गया है ना इस्तांबुल, मियाँ साहब कह रहे हैं कि इनसे बात नहीं करनी, इस डेलीगेशन को फौरी तौर पे वापस बुला लें। अच्छा, मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन चलें पिच कर देते हैं। हिलाली साहब आप कुछ कह रहे थे? देखिए, ये जो डेफिनेशन का डिप्लोमेट है ना, कि ये जब नो, उसका मकसद नो है तो मैं भी कहेगा, इसने इसके लिए कि 40 साल नहीं, इट इज नॉट। ये तो एक बिगेस्ट मिस्टेक ये है। अ मैन हु कैन लाई फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज कंट्री, नो, इट्स नॉट इन द बेनिफिट ऑफ योर कंट्री इफ यू गो एंड टेल लाइज। यू शुड गो एंड टेल द ट्रूथ।
اور جب when you mean no it means no. اگر آپ جھوٹ بول دیں, 40 years I have been a diplomat, مجھے ایک چیز پتا ہے کہ اگر آپ کسی کو جھوٹ بولیں وہ پھر کبھی آپ سے آ کے ویوز اور انفارمیشن ایکسچینج نہیں کرے گا. وہ کیوں آئے؟ وہ کہے گا یہ تو جھوٹا ہے. When he means no, he means maybe. مجھے آپ ایک There are two different words, maybe and no. ہاں, اب maybe کے اندر ابہام رہ جاتا ہے نا, maybe کے اندر yes بھی ہو سکتا ہے, no بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, سچ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے رامین, ہلالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہلالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ان کو مان لیا جائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی نو کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں, تو آپ صرف یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان اور ہندوستان نے کتنے آپس میں جھوٹ بولے ہیں, پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ That's why nobody believes you. اس کے باوجود زندگی تو مانتے ہی نہیں آپ کو. دنیا میں تو پھر تم جھوٹے ہو, تو یہ ہے جھوٹ. ہم ان کو کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, کم سے کم ہم ان کو کہتے ہیں جھوٹے ہیں, لیکن ہمارے سفارت خانے موجود ہیں, دلی میں بھی موجود ہے, اسلام آباد. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر روز ہم جھوٹے بولتے رہتے ہیں یار. چلیں یہ سمپل کر دیتے ہیں, سوال کو سمپل کر دیتے ہیں کہ is lying a part of diplomacy? No, it is not. It is terrible to lie. کسی نے کہا تھا, You have to indicate the truth. کسی نے کہا تھا جتنا آپ سچ بول سکتے ہیں, یا تو کہیں نو کامنٹ, بات ہی نہ کریں. اگر کسی نے مجھے ہوتا تھا ایک فکرے پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں رامین, اور آپ کا ٹائم بھی سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے. وہ فکرہ کیا ہے؟ اس دنیا میں صرف ایک سچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک اور سچ بتا دے جس پہ کہ دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ہم سب نے مر جانا ہے ایک دن, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ کڑوا سچ ہے, سب سننے کا حوصلہ. ڈپلومیسی کی بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ تھی. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.